या अली मदद आप सबको। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा पेचीदा मौजू पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। वो है तकदीर। ये एक ऐसा लफ्ज है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सुनते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, अरे भाई ये तो तकदीर में लिखा था। बिल्कुल। या तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। हाँ, यही तो मतलब ये है कि सब कुछ पहले से तयशुदा है, एक लिखी हुई कहानी है। आमतौर पर लोग यही समझते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? कुरान करीम जो हमारी रहनुमाई के लिए है, वो तकदीर के बारे में क्या कहता है? क्या इसका मतलब वही है जो हम समझते हैं या कुछ और? यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, आज की इस गुफ्तगू में हम कुरान की रोशनी में कदर और तकदीर के तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ मवाद हैं, कुरानी आयात हैं, लुगत के माहिरीन की आरा हैं। जी, खास तौर पर इमाम रागिब अस्फहानी के। हाँ, तो आइए देखते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, जमात से गुजारिश है कि हमारे 3S चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। आपकी सपोर्ट हमारे लिए अहम है। जी ज़रूर। चलें तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अल्फाज कदर और तकदीर ये आए कहाँ से हैं, इनका असल मतलब क्या है। जी, ये दोनों लफ्ज़ अरबी के एक ही मादे से हैं, कदरा, काफ दाल रा। कदरा। जी, और उसका बुनियादी मतलब होता है किसी चीज़ को नापना, उसकी मिकदार या पैमाना मुकर्रर करना, या किसी चीज़ की सलाहियत का अंदाज़ा लगाना। जैसे हम कहते हैं ना, कदरो कीमत। अच्छा, तो शुरू से ही इसमें नाप तौल एक पैमाने का अंसर शामिल है। बिल्कुल। और इसी बुनियाद पर रागिब अस्फहानी, जो लुगत के बहुत बड़े आलिम हैं, वो अपनी किताब अल-मुफ़रदात में तकदीर की वजाहत करते हैं। जी, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि तकदीर का मतलब है किसी चीज़ की किमियत, यानी उसकी मिकदार, उसका पैमाना, उसको जाहिर करना। ये अल्लाह का वो काम है जिससे वो किसी चीज़ के तनासुब, उसकी सलाहियत यानी पोटेंशियल और उसके वजूद में आने के तरीके का तयन करता है। ये तो आम मतलब से काफ़ी फ़र्क लग रहा है। आमतौर पर तो बस यही समझते हैं कि सब लिखा हुआ है। यहाँ तो आप मिकदार, सलाहियत, तनासुब की बात कर रही हैं। जी हाँ, रागिब इसको मजीद खोलते हैं। वो कहते हैं अल्लाह की तकदीर दो तरह से काम करती है। अच्छा, वो क्या है? पहला तो ये कि अल्लाह चीज़ों को कुदरत देता है, यानी एक ख़ास ताकत, एक सलाहियत, एक पोटेंशियल। ठीक है। और दूसरा ये कि चीज़ों को एक ख़ास पैमाने, एक ख़ास अंदाज और एक हद में बनाता है, जैसा कि उसकी हिकमत का तकाजा हो। मतलब हर चीज़ का एक डिज़ाइन और फंक्शन तय करता है। इसकी कोई मिसाल देंगे ताकि बात ज़रा और साफ हो जाए? ये समझना अहम है। ज़रूर ज़रूर। जैसे खजूर की गुठली है, अल्लाह ने उसकी तकदीर यानी उसका पैमाना और सलाहियत ये रखी है कि उससे खजूर का दरख्त ही आगेगा। ज़ाहिर है, सेब तो नहीं अक सकता। बिल्कुल, सेब या जैतून नहीं। तो इस गुठली के अंदर खजूर बनने की ही कुदरत और पैमाना है, यही उसकी तकदीर है। इसी तरह इंसान का नुत्फा है, उसकी तकदीर में इंसान बनना ही लिखा है, कोई और जानवर नहीं। अच्छा। तो तकदीर यहाँ कोई लिखी हुई किस्मत नहीं, बल्कि वो आफाकी कानून है, वो फितरी उसूल है, वो पैमाना है जो अल्लाह ने हर मखलूक के लिए मुकर्रर किया है। ये उसकी शक्ल, उसका काम, उसकी नुशनुमा की हदें सब तय करता है। तो ये एक तरह से हर चीज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्लूप्रिंट हो गया। जी, आप कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कुरान में भी ये लफ्ज़ इसी मानी में आया है? क्या कुरान तकदीर को इसी कानून और पैमाने के तौर पर देखता है? बिल्कुल। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कुरान में कदर और तकदीर के अल्फाज इसी बुनियादी मानी में, यानी एक अंदाज़ा, एक कानून, एक निज़ाम, एक पैमाना, इसी मानी में बार बार आए हैं। अच्छा। ये वो यूनिवर्सल लॉज हैं जिनसे अल्लाह ने कायनात को चलाया है। सूरतुल आला की शुरू की आयात देखें, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लदी खलक़ा फसव्वा वल्लदी क़द्दरा फहदा। अपने रब के नाम की पाकी बयान करो जो सबसे बुलंद है, जिसने पैदा किया फिर उसे दुरुस्त बनाया, और जिसने अंदाजा मुकर्रर किया फिर राह दिखाई। जी, यहाँ देखें, क़द्दरा अंदाजा मुकर्रर किया और साथ ही फहदा फिर राह दिखाई। ये बहुत अहम है। हाँ, ये तो वाकई अहम नुक्ता है। तकदीर यानी अंदाजा मुकर्रर करना और हिदायत यानी राह दिखाना, ये साथ साथ है।
مطلب اللہ نے صرف صلاحیت دے کر چھوڑا نہیں، راستہ بھی دکھایا؟ بالکل، صرف پوٹینشل نہیں دیا، اس پوٹینشل کو استعمال کرنے کی گائیڈنس بھی دی۔ یہ تصور قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ سورۃ الفرقان میں ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک اندازہ تقدیر مقرر کیا۔ جی، اور سورۃ القمر میں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے قدر سے پیدا کی ہے۔ ان سب آیات میں تقدیر اور قدر کا مطلب وہی طے شدہ پیمانہ، قانون یا نظام ہے۔ یہ کسی فرد کی لکھی ہوئی قسمت نہیں، بلکہ کائنات کے چلنے کا اصول ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ یہ الفاظ قرآن میں تقریباً 60 بار آئے ہیں، یہ تو کافی زیادہ تعداد ہے۔ جی ہاں، اس سے اس تصور کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہ کوئی ضمنی بات نہیں، قرآن کی بنیادی تصورات میں سے ہے۔ تو یہ جو الہی تقدیر ہے، یہ قانون اور پیمانہ، یہ صرف بڑی چیزوں، گیلیکسیوں، ستاروں تک ہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کائنات کے ہر نظام اور فطرت کے ہر قانون پر لاگو ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جنہیں ہم روزمرہ میں دیکھتے ہیں، جنہیں ہم قدرتی عوامل سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی الہی قدر کے تحت کام کر رہی ہیں۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ رزق کیسے تقسیم ہوتا ہے، بارش کیسے برستی ہے، زمین سے کیا اگتا ہے، یہاں تک کہ رات اور دن کا آنا جانا بھی اللہ کے مقرر کردہ اندازے یعنی قدر یا تقدیر کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، مثالیں دیکھیں، سورۃ فصلت میں زمین کے بارے میں ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں بسنے والوں کی غذائیں ایک اندازے سے مقرر کیں۔ جی، یعنی زمین سے رزق پیدا ہونے کا بھی ایک نظام، ایک پیمانہ مقرر ہے۔ پھر سورۃ الحجر میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں۔ یعنی وسائل کا نزول بھی ایک قانون کے تحت ہے۔ بالکل۔ بارش کے بارے میں سورۃ المؤمنون اور الزخرف میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَر، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا۔ جی، یعنی بارش کا بھی ایک نظام، ایک مقدار طے ہے۔ اور وقت کے بارے میں سورۃ المزمل میں وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ مقرر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، کائنات کا پورا نظام، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو یا بڑی کہکشائیں اور سارے قدرتی عوامل، سب ایک بہت ہی پریسائز الہی قانون اور اندازے کے تحت چل رہے ہیں۔ اسی کو قرآن قدر یا تقدیر کہتا ہے۔ یہ تو ہوئی کائنات اور فطرت کی۔ اب آتے ہیں انسان کی طرف۔ ظاہر انسان بھی اسی کائنات کا حصہ ہے، ان قوانین کے تابع ہیں۔ لیکن کیا قرآن انسان کے تقدیر کا الگ سے بھی ذکر کرتا ہے؟ اور اگر کرتا ہے تو کیا وہاں مطلب بدل جاتا ہے؟ کیا وہاں وہ لکھی ہوئی قسمت والا معنی آ جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ قرآن انسان کی تخلیق اور اس کی نشو و نما کا ذکر کرتے ہوئے بھی تقدیر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اچھا؟ لیکن اسی تسلسل اور مفہوم کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہم نے اب تک دیکھا ہے، انسان کی جو بائیولوجیکل تخلیق ہے، اس کی جو فطری نشو و نما ہے، اس کے قانون کو بیان کرتے ہوئے تقدیر کا حوالہ ہے۔ مثال؟ جی، سورۃ عبس میں انسان کی تخلیق پر بات کرتے ہوئے فرمایا من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک بوند پانی سے اسے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، فقدرہ۔ جی، یہاں فقدرہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق اور اس کی حیاتیاتی نشو نما یعنی بایولوجیکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک خاص پیمانہ، ایک نقشہ، ایک قانون مقرر کیا۔ جیسے ہر بیج کی تقدیر میں اس کا پودا بننا لکھا ہے، ویسے ہی انسانی نطفے کی تقدیر میں اس کا ایک خاص حیاتیاتی وجود بننا، خاص صلاحیتوں کے ساتھ بننا لکھا ہے۔ تو یہ بھی اس کی فطری ساخت اور پوٹینشل کی بات ہوئی؟ جی ہاں، بنیادی طور پر یہ اس کی حیاتیاتی اور فطری ساخت کا قانون ہے۔ تو ان تمام آیت کو اگر ہم ملا کر دیکھیں، چاہے وہ کائنات سے متعلق ہوں، قدرتی عوامل سے یا خود انسان کی تخلیق سے، جی، تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ تقدیر جیسا کہ قرآن میں استعمال ہوئی ہے، بنیادی طور پر اللہ کا وہ آفاقی قانون ہے، وہ الہی نظام ہے، وہ متعین کردہ پیمانہ ہے جو ہر مخلوق پر لاگو ہوتا ہے، ایک یونیورسل آپریٹنگ سسٹم کی طرح۔ بالکل، جو انسان کی زندگی، اس کے حیاتیاتی پہلوؤں میں، جانوروں، پودوں، ستاروں، سیاروں، غرض پوری کائنات میں کام کر رہا ہے۔ یہ ہر چیز کے وجود، اس کے کام، اس کی صلاحیتوں اور اس کی حدود کا قانون ہے۔
اپنے شروع میں سورۃ العلا کی آیات کا حوالہ دیا تھا، الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، جی جس نے پیدا کیا پھر اسے درست بنایا اور جس نے اندازہ مقرر کیا پھر راہ دکھائی۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ دو آیتیں اس پورے تصور کا نچوڑ ہیں۔ بلا شبہ یہ بہت ہی جامع آیتیں ہیں۔ ان میں اللہ کے 4 بنیادی کام بتائے گئے ہیں ہر مخلوق کے حوالے سے۔ کیا ہیں وہ؟ پہلا، خلق یعنی پیدا کرنا، وجود میں لانا۔ ٹھیک۔ دوسرا، تسویہ یعنی اسے ٹھیک ٹھاک بنانا، مکمل کرنا، متناسب بنانا۔ تیسرا، تقدیر یعنی اس کا قانون، اس کی فطرت، اس کی حدود، اس کی صلاحیتیں، اس کا پوٹینشل، اس کا پیمانہ مقرر کرنا۔ اچھا۔ اور چوتھا، ہدایہ یعنی اسے اس مقررہ کردہ قانون، صلاحیت اور فطرت کے مطابق اس کے مقصد یا کمال کی طرف راہ دکھانا، گائیڈ کرنا۔ واہ! تو مطلب ہر چیز کو بنایا، مکمل کیا، اس کا پروگرام یا پیمانہ سیٹ کیا، اور پھر اسے اس پروگرام کے مطابق چلنے اور اپنے مقصد تک پہنچنے کی رہنمائی بھی دی۔ یہ تو ایک مکمل نظام ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ زندگی کا وہی قانون ہے جو ہم پوری نیچرل ورلڈ میں دیکھتے ہیں۔ ہر چیز اپنی تکمیل کی طرف جا رہی ہے نا؟ جی۔ اور یہ تکمیل اسی اندازے اور رہنمائی سے ہوتی ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ جیسے بیج کو پتا ہے کہ اسے کیا بننا ہے، یہ اس کی تقدیر ہے، اور پانی، ہوا، مٹی، دھوپ، یہ سب اس کی ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح نطفے سے جاندار بنتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا راستہ ہے جو اس کی تقدیر یعنی اس کے لیے مقرر کردہ قانون، پیمانے اور صلاحیت سے طے ہوتا ہے۔ انسان کی تقدیر بھی یعنی اس کی حیاتیاتی ساخت، اس کی نشوونما کا قانون، اس کی فطری صلاحیتیں، یہ سب اسی آفاقی اصول کے تحت ہے۔ یہ اس کی نشوونما، ارتقاء اور تکمیل کا قانون ہے جو اسی الہی تقدیر یعنی پیمانے اور ہدایت یعنی رہنمائی کے تحت کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سمجھنے کے بعد اب وہ بنیادی سوال پھر سامنے آتا ہے۔ یہ جو عام تصور ہے کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہے، انسان تو مجبور ہے، اس کا اس قرآنی تصور سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اگر تقدیر کا مطلب پیمانہ، صلاحیت، قانون ہے، تو پھر انسانی کوشش، ارادہ، ذمہ داری، ان کا کیا مقام ہے؟ جی، یہ سب سے اہم سوال ہے اس پوری بحث کا، اور جواب یہ ہے کہ قرآنی تصور تقدیر جیسا ہم نے دیکھا وہ قسمت پرستی یا جبر کی تعلیم نہیں دیتا، بالکل نہیں۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، جب تقدیر کا مطلب ہر چیز کے لیے مقرر کردہ قانون، پیمانہ اور صلاحیت ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی نا کہ ہر چیز بشمول انسان اپنی اس مقرر کردہ صلاحیت اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کرے، کوشش کرے، اپنے مقصد تک پہنچے۔ قرآن تو صاف کہتا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ بالکل، یہ آیت تقدیر کے اس تصور سے ٹکراتی نہیں بلکہ اس کے ساتھ چلتی ہے۔ اللہ نے انسان کو خاص صلاحیتیں دیں، یہ اس کی تقدیر کا حصہ ہے۔ اسے اچھے برے کی تمیز سکھائی، یہ ہدایت کا حصہ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسے اختیار دیا کہ وہ چنے اور کوشش کرے۔ تو انتخاب اور کوشش کا اختیار ہے۔ جی، اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تقدیر یعنی اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت یعنی عقل، فطرت، وحی کی روشنی میں صحیح راستہ چنے اور کوشش کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر ایک فریم ورک ہے، ایک طرح کا میدان ہے جس میں قوانین کام کر رہے ہیں اور انسان کو اس میں کھیلنا ہے۔ یہ پہلے سے لکھی ہوئی اسکرپٹ نہیں ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تقدیر وہ میدان ہے، وہ پوٹینشلز ہیں، وہ قوانین ہیں جو اللہ نے سیٹ کیے ہیں، لیکن اس میدان میں کیسے کھیلنا ہے، کس سمت جانا ہے، کتنی کوشش کرنی ہے، یہ بڑی حد تک انسان کے اختیار میں ہے۔ اور ہدایت کا کردار؟ ہدایت کا کردار بہت کلیدی ہے۔ اللہ کی ہدایت مختلف شکلوں میں آتی ہے، فطرت کے قوانین کی شکل میں، عقل کی شکل میں، ضمیر کی آواز میں، انبیاء اور کتابوں کی شکل میں۔ انسان کا کام اس ہدایت کو قبول کرنا اور اپنی تقدیر، صلاحیت کو اس ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو یہ تصور تو انسان کو بااختیار بناتا ہے، بے بس نہیں۔ بالکل، یہ اسے ذمہ دار بناتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانو اور انہیں صحیح سمت میں استعمال کرو۔ یہ جدوجہد اور ترقی کا پیغام ہے، مایوسی اور بے عملی کا نہیں۔
زبردست. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی نقطہ نظر سے تقدیر کوئی جامد پہلے سے لکھی ہوئی انفرادی قسمت نہیں ہے. جی نہیں. بلکہ یہ بنیادی طور پر اللہ کا مقرر کردہ وہ آفاقی قانون، وہ پیمانہ، وہ نظام اور وہ صلاحیت ہے جو ہر تخلیق شدہ شے کو دی گئی ہے. یہ ایک ڈائنامک اصول ہے. جی ہاں، ایک متحرک اصول ہے جو کائنات میں چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہدایت کا عنصر جڑا ہوا ہے جو ہر شے کو اس کے مقصد کی طرف لے جاتا ہے. یہ الذی قدر فہدا والی بات. بالکل. جس نے اندازہ مقرر کیا پھر راہ دکھائی، یہ کائنات کا بنیادی آپریٹنگ پرنسپل ہے. اللہ نے ہر چیز کو ایک خاص صلاحیت قدر دی اور پھر اسے اس صلاحیت کے مطابق بڑھنے اور اپنا کردار ادا کرنے کی رہنمائی، ہدایت بھی دی. انسان کے معاملے میں یہ ہدایت اور زیادہ اہم اور پیچیدہ ہے، جس میں عقل، ضمیر، الہام، وحی سب شامل ہیں. صحیح. اس ہدایت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہی انسان کی کامیابی ہے. بلا شبہ آج کی گفتگو نے واقعی تقدیر کے بارے میں جو عام غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کرنے میں اور قرآن کے اصل، گہرے اور مثبت تصور کو سمجھنے میں بہت مدد کی ہے. الحمدللہ. یہ سمجھنا کہ تقدیر کا مطلب قانون، پیمانہ اور صلاحیت ہے، نہ کہ پہلے سے لکھا سکرپٹ، یہ زندگی کو دیکھنے کا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھنے کا ایک بالکل مختلف اور زیادہ بامعنی طریقہ ہے. بالکل. اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے. جی ضرور. اگر تقدیر ہر چیز کا پیمانہ، اس کی صلاحیت اور قانون ہے، اور اس کے ساتھ ہدایت بھی لازم ہے، تو پھر انسانی زندگی میں اس پیمانے کو سمجھنا کتنا اہم ہے. یعنی اپنی صلاحیتوں، اپنی حدود، اپنے امکانات کو پہچاننا. جی. اور پھر اللہ کی دی ہوئی ہدایت، عقل، وحی، فطرت کی روشنی میں ان صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا، یہ کتنا ضروری ہے. یہ صرف ایک علمی بحث نہیں ہے. نہیں، یہ تو عملی زندگی سے جڑا ہے. بالکل. یہ ایک عملی چیلنج ہے جس کا تعلق ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے ہے. اس تقدیر اور ہدایت کے تعلق پر اگر ہم غور کریں تو شاید ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے اور اسے پانے میں بہت مدد ملے. یقیناً یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں مزید سوچنے اور تحقیق کرنے کی دعوت دیتے ہیں. جی ہاں.